बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपके साथ पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए, वो ये कि आज से कुछ हफ्ते पहले आपने देखा कि बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस के साथ क्या हुआ। यानी बताया जा रहा है तकरीबन 100 से ज़ायद जो है वो लोग वहाँ पे शहीद हुए। दूसरे जो माली नुकसान था वो भी बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन एक बात आपने नोट की, वो ये कि हम बैनुल-अक़वामी दुनिया में अपना मुकदमा बेहतरीन तरीके से पेश नहीं कर सके। अब एक वाक़या पेश आया है मकबूजा कश्मीर में। वहाँ पे तकरीबन 28 अफराद वो जान से गए। मैं तो पहले भी मज़म्मत कर चुका हूँ कि निहत्ते इंसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है जंग होती है, फिर जंग में तो जो है बंदे जो है वो हलाक होते हैं, लेकिन वैसे किसी को जान से मार देना ये कहीं की बहादुरी नहीं है। लेकिन एक बात आप नोट करें, वो बात ये है कि अभी तक जो है वो इंडिया ने अपना जो बयानिया था, जो अपना चूरन था, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से दुनिया में बेचा है और पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ खड़ी हो गई है। अब ज़रा डॉट कनेक्टिंग करें ना कि जाफ़र एक्सप्रेस के साथ हमारे साथ कौन खड़ा था और वहाँ पे 28 अफराद, कोई कहता है 26, कोई कहता है 27 वहाँ पे हलाक हुए हैं और इंडिया ने पूरी दुनिया में जो है वो तमाशा खड़ा कर दिया है। ठीक हो गया जी। अब इसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह यह है कि वहाँ पे जयशंकर हैं, वज़ीर ख़ारजा। खाली आप उस बंदे की प्रोफाइल देखें ना और उस बंदे का तजर्बा देखें कि कितना अरसा वो सफारतकारी में धक्के खाने के बाद वो वज़ीर ख़ारजा बना है। उसको एक एक धागे का पता है सफारतकारी क्या होती है। ज़रा इधर नज़र दौड़ाएं, इसहाक़ डार की क्या खूबी है पता है ना आपको, नवाज शरीफ का समधी है। ये फ़र्क है बुनियादी। जब हम ये बात करते हैं ना मुल्क के लिए, तो ये फ़र्क है। यानी पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक नाम लूँगा जो है ना, शमशाद अहमद ख़ान। कभी शमशाद अहमद ख़ान को आप सुने कि वो कैसा बंदा है और उसे कितनी सफारतकारी आती है। डॉक्टर अब्दुल बासित इंडिया में सफ़ीर भी रह चुके हैं, उनको क्या कुछ आता है। लेकिन यहाँ पे चाचे मामे की जो सरकार है वो चल रही है और अंधा बांटे रेवड़ियाँ बार बार अपनों को वाल के वो जो है ना रेवड़ियाँ अपनों को देता है। और मैं ये भूल न जाऊँ, ये इजाज़त है अगर ये आप लोग जो है वो कर लें। अब पाकिस्तान की जो अंदरूनी खबरें हैं वो ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इनको जो है वो ना नेशनल मीडिया कवर करता है, ना हमारे यूट्यूबर दोस्त कवर करते हैं। मैं कुछ आपको पाकिस्तान की खबरें बता देता हूँ। पहली खबर ये है कि सरकारी मुलाजमीन, IMF का मुतालबा है कि जब वो रिटायर होंगे, ठीक है जी, और वो दूसरी नौकरी करेंगे, तो या तो वो पहले वाली पेंशन लेंगे या वो दूसरी जो है ना नौकरी की तनख्वाह लेंगे। बताएं आप, बंदा अपनी मजदूरी करता है ना। अब मैं नौकरी से रिटायर होता हूँ तो मैंने आगे जाके मजदूरी करनी है, काम ही करना है जिसकी मुझे तनख्वाह मिलेगी। IMF और हुकूमत ने ये जो है ना कानून मंजूर कर लिया है। यानी ये बजट से लागू होगा कि या तो आप पेंशन लेंगे और ये या आप लेंगे जो आपकी नई नौकरी है उसकी तनख्वाह लेंगे। लेकिन ये भी वजाहत कर दूं कि ये आपकी और मेरे लिए होगा, यानी जो आम पब्लिक है, जो रियाया है। अब इनको अवाम कहना भी अवाम की तौहीन है। रियाया, ये रियाया के लिए होगा। जो बड़े बड़े मगरमच्छ, आप जानते हैं मगरमच्छ, तो उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, ये आम बंदों पे अप्लाई होगा। अब ज़रा ये गौर से सुनना है, इस वक्त जो हमारी ग्रोथ है, जिसे शरह नमू कहते हैं या तरक्की की रफ्तार कहते हैं, वो है 2.7। ठीक है जी। 2026 में ये हो जाएगी 3.1, 2027 में ये हो जाएगी 3.4, और जब इमरान की हुकूमत गिराई तो यानी ये दायरों का सफ़र है। दोबारा सिफर से शुरू करें, ये हमेशा इसी तरह होता है इस मुल्क में। जब इमरान खान का रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो जो ग्रोथ थी वो 6.2 थी, 6.2। अब ये 2027 में होगी 3.4, और ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। इसको कहते हैं दायरों का सफ़र। दोबारा ला बॉल, आप शायद वॉलीबॉल, मैं तो बड़े खेलिए वॉलीबॉल के ला बॉल जी, यानी 0-0 दोनों टीमें, तो ये ला बॉल है।
दोबारा से शुरू करें। तीसरी खबर ये है कि भिखारियों के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई की जाएगी। ये तलाल चौधरी साहब ने फरमाया है। इनको काफ लीग दौर में धमाल चौधरी कहते थे। ये तंजीम साजी वाले हैं। ये चौधरी परवेज लाई की गाड़ी के आगे धमालें डालते थे, तो वहाँ से इनका नाम धमाल चौधरी हो गया। तो तलाल चौधरी साहब बिल्कुल भिखारियों के खिलाफ फिर घर से शुरू करें। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ट्रिकल डाउन। ऊपर हजरत उमर हो ना तो नीचे तक फिर जाता है कि ऊपर उमर है खिताब का बेटा, और ऊपर एक जो है ना वो पालशिया हो, एक भिखारी हो, तो वो फिर नीचे भी भिखारी बनते हैं। लोगों को पता है, रॉबर्ट मुगाबे ने कहा था कि जब नौजवान देखते हैं ना कि जी ये जो जराइम वाले हैं, ये जो बदमाश हैं, ये जो कान टुट्टे हैं, हालांकि रॉबर्ट मुगाबे खुद भी बदमाश था, जब वो देखते हैं कि ये इतने जो है ना ओहदों पे पहुंच गए हैं, ये तलाल चौधरी को बात करना नहीं आती, तो वो फिर कहते हैं कि पढ़ने की क्या ज़रूरत है और डिग्रियां लेने की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यानी आपके डॉक्टर और आपके इंजीनियर्स वो मजदूरों के और जो है ना वो प्लम्बरों के वीज़ों पे वो बाहर जा रहे हैं। उन्होंने पढ़ाई की, उनकी महू ने जेवर बेचा, किसी ने ज़मीन बेची, तो जब नौजवान ये देखते हैं तो फिर उनकी हौसला शिकनी होती है। बहरहाल आप अपने आप के अपने लल्ले तलल्ले अपने याशियों को कंट्रोल करें, तो फिर ये जो भिखारी हैं ना, पहले बड़े भिखारियों को मना करें, फिर छोटे भिखारियों पे आएँ। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि अमेरिका और चीन दोनों को अब समझ आना शुरू हो गई है कि मामला जो है वो कंट्रोल से निकल रहे हैं और उनके दरमियान बातचीत का दरवाज़ा खुलने वाला है। अमेरिका ने कहा है कि वो चीन से टैरिफ जो है वो वापस लेगा या कम करेगा, और चीन ने भी ऐसी ख्वाहिश का इज़हार किया है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जंग बहुत आगे निकल जाएगी, और जब निकल गई तो दुनिया का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। अब ये एहसास दोनों मुल्कों को हुआ है और दोनों मुल्क जो है वो बातचीत करने पर आमादा हो गए हैं कि इससे पहले कि दुनिया का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो उससे पहले मामलात ठीक कर लें। तो अब इनमें बातचीत जो है वो होने वाली है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि जी 1000 जो मज़ीद यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको बंद करने का जो है वो फैसला कर लिया गया है, और उनके जितने भी मुलाजमीन थे एज़ इट इज़ उसी हालत में उनको फारिग करने का भी फैसला जो है वो कर लिया गया है। 1000 यूटिलिटी स्टोर्स। उसके बाद जब अगली खबर पे आए तो मुख्तलिफ ट्वीट्स का सिलसिला जारी है इंडियन अदाकारों की तरफ से। शाहरुख खान ने ट्वीट किया है। शाहरुख खान ने बड़ा जो है ना वो पॉजिटिव सा और धीमा सा ट्वीट किया है कि जी हम जो लोग मरे हैं उनके गम में बराबर के शरीक हैं और हम उदास हैं। तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो रद्द अमल आया है कि आपने दहशत गर्दी का जिक्र नहीं किया, और मुसलमानों ने कहा है कि आपको फ़लस्तीन नज़र नहीं आया। वाकई बात तो ठीक है, जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ या हो रहा है तो ये कश्मीर में क्या हो गया है। इसके बाद संजय दत्त ने ट्वीट किया है, और संजय दत्त ने तो कहा है जी कि बस जो है ना वो मलिया मेट कर दें, ट्रैक्टर चला दें पाकिस्तान पे। ये क्योंकि संजय दत्त इस किस्म की फिल्में भी बहुत करता है। अभी उसे लाफे नहीं पड़े, वो जो मुच्छड़ को पड़े थे। फिल्में करना संजू बाबा जी उधर आसान है, वैसे इधर सामने आना ना वो फिर आपकी पैंट जो है ना वो पीली पीली सी हो जाएगी। उसके बाद अनुपम खेर साहब ये अपने आप को वैसे भी कहते हैं कि ये पंडित हैं, कश्मीरी पंडित हैं। उन्होंने भी बहुत बकवास की है, आग उगली है। बहरहाल उगलते रहें, जो मर्जी है करते रहें। उसके बाद ये एक और दिलचस्प खबर ये सुने, ओल्ड एज बेनिफिट। ये आपको पता होगा, बुजुर्ग जानते होंगे, 60 साल के बाद आपको हुकूमत देती है। अब मेरा ख्याल है 12,000 है या 15,000 है। इसमें क्या किया गया है, इसमें कि जी 5,131 फर्जी नाम डाल के कितने पैसे कमाए गए हैं, 2 अरब और 80 करोड़ मैंने कमाए हैं। आप में से कोई है किसने कमाए होंगे। जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, जब उसका डेटा इमरान दौर में शाया हुआ, 18वें ग्रेड के मुलाजिम, उनकी बेग में उनके रिश्तेदार, खुद मैंने आपको बताया ये खुद जज हैं, ये खुद अदालत हैं,
یہ خود گواہ ہیں، یہ خود وکیل ہیں اور پھر فیصلہ دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ لازمی ان کے سالے، ان کے بھنویے، ان کے مامے، ان کے چاچے، ان کے پھپھڑے، ان کی سالیاں 5131، اور یہ رقم لے چکے ہیں، یعنی کبھی 10,000 ان کو دیتے ہیں جو اصل ڈیزرونگ ہیں بزرگ، کبھی 12,000 دیتے ہیں، کبھی 15,000 دیتے ہیں۔ کئی بزرگوں کو بچے بھی چھوڑ چکے ہیں، جو جدید فیشن آیا ہے ان کا یہ واحد سہارا ہوتا ہے۔ 2,80 کروڑ روپیہ وہاں سے 5131 جعلی انٹریاں کر کے، جس طرح وہ سکینڈل آیا تھا پینشنرز کا کہ جو پینشنرز فوت ہو گئے تو ایک ڈاک خانے والے نے جو ہے نا ان کی پینشنیں وہ لیتا رہا، اور وہ بھی کروڑوں کا معاملہ تھا۔ یہاں بھی وہی ہے، اور انہوں نے 2,80 کروڑ روپیہ اندر کر لیا۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی پارٹیوں کے ورکرز ہوں گے اور انہی کے جو ہے نا وہ بندے ہوں گے، عام بندہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جی اب اشرافیہ کے لیے صوبوں کو نہ لڑائیں، یہ فرمایا ہے ندیم افضل چند نے۔ یہ جب پیدا ہوئے تو اتنے کالے تھے کہ ان کا نام جو ہے وہ چند رکھ دیا گیا، اور جو ہے یہ بھی مذہب اپنا چینج کرتے رہتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی، کبھی پیپلز پارٹی۔ آگے کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں، نظام کے ساتھ ہیں، اور چند صاحب ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے نظام پہ بھی، آپ کی ٹنڈ پہ بھی، جس نظام کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، اور کیوں کھڑے ہیں یہ پوری قوم جانتی ہے۔ آپ لوگ خاندانی ملازم ہیں، آپ نوکر ہیں، آپ جو ہے نا وہ برش مارنے والے ہیں، آپ چڈیاں دھونے والے ہیں، آپ پیمپر تبدیل کرنے والے ہیں، آپ لوگوں میں کوئی غیرت کی یا کوئی جو ہے نا وہ کیا کہیں اس کو کہ آپ میں جو ہے نا وہ کوئی عزت کی، آپ کو اپنی پرواہ ہو، یہ کون سا نظام ہے جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں؟ بہرحال جی انہوں نے فرمایا ہے کہ حکومت صوبوں کو آپس میں لڑوا رہی ہے، اور آپ اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ نے 47 کے بعد اسی طرح کیا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، آپ کے باپ اور پھر ان کے باپ، ڈیڈی، یہ سارے اسی طرح کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بڑی خطرناک خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کا بارڈر بند ہے۔ وہاں پہ جو ٹرک پھنسے ہیں نا اس میں مویشیوں کا چارہ بہت زیادہ ہے، مویشی مشکل میں پڑ گئے ہیں کیونکہ روڈ بند ہے۔ اس کے بعد سبزیاں بہت خراب ہو رہی ہیں، ان کا معاملہ بنا ہے۔ پھر ہیں فروٹس یعنی پھل، اور پھر آپ جانتے ہیں سندھ کی گرمی، یعنی باقی ملک سے پہلے گرمی زیادہ پڑنی شروع ہو جاتی ہے سندھ میں، آپ جیکب آباد، سبی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ روڈ بند ہے جی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دو صوبے آپس میں جو ہے نا وہ کٹے ہوئے ہیں، روڈ بند ہے۔ مسئلہ ہے نہروں کا، 6 نہروں کا، اور اب جس طرح حالات بن رہے ہیں اور وکیلوں نے اور لوگوں نے جو ہے وہ روڈز بند کر رکھے ہیں، تو وہاں پہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی تھی کہ وہ لوگ وہاں سے گزرے تو جو کالا یرکان ہے زرداری، اس کا جو بیٹا ہے فرزند زرداری، اس کے پوسٹر لگے ہوئے تھے اس کی پھوپھی کے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا PPP، پیو پتر پھوپھی پارٹی، باقی سارے خاندان غلامہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس پوسٹر کے ساتھ بڑا برا حال کیا ہے لوگوں نے۔ وہ بہرحال میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس پوسٹر کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ یہ کچھ خبریں تھیں یعنی پاکستان کے حوالے سے۔ اب جب ہم اپنے ویلاگ پہ آئیں گے نا تو پہلی دفعہ جو جنگ ہے وہ قوم پہ مسلط کی جا رہی ہے۔ آپ اچھی طرح سن چکے ہوں گے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جسے اردو میں سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ معاہدہ کیا تھا فیلڈ مارشل ایوب خان نے، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے یہی ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ تو پھر اپوزیشن نے ان پہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا پانی بیچ دیا ہے، یہ اپوزیشن کا الزام تھا جو اس وقت اپوزیشن تھی۔ اب جو بھارت نے سب سے بڑی دھمکی دی ہے، باقی بھی دھمکیاں دی ہیں، جتنے پاکستانی بھارت میں موجود ہیں وہ ملک چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایئر سپیس بند، اور واگا اور اٹاری کا جو بارڈر ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ٹویٹر ہے سرکاری وہ بند کر دیا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم سندھ طاس معاہدے کو جو ہے وہ اس سے نکلنے کا اعلان کرتے ہیں، اسے مسترد کرتے ہیں۔ اس کا جو گارنٹر ہے تو وہ ورلڈ بینک ہے،
یعنی ورلڈ بینک اس معاہدے کا گرنٹر ہے، اور ایوب خان پہ الزام لگا کہ انہوں نے پانی بیچ دیا ہے پاکستان کا۔ تو اب جو جرنیل حضرات ہیں نا، وہ ان کی قربانی کا وقت ہے۔ میرا خیال ہے 1947 سے لے کر 2025 تک شاید پہلی دفعہ ہے کہ جرنیلوں کی جو ہے نا قربانی ملک مانگ رہا ہے۔ وہ قربانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے اس کا کوئی نہیں پتہ۔ اس کے بعد انڈیا تھوڑا صبر کر لے، یعنی انڈیا بہت تاولا ہو گیا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، فلاں ملوث۔ نواز شریف بتائے گا بھائی، نام بتائے گا نواز شریف، جس کے گھر تم لوگ جو ہے نا وہ شادی پہ پہنچو، جن کا تعلق ذاتی امراض سے ہے، جن کا جو ہے نا وہ ابھی بھی دل وہیں پہ دھڑکتا ہے، اور جو آپ لوگ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، اور نواز شریف بھی تقریباً 3 ڈونگے آلو گوشت کے کھا جاتا ہے ایک وقت میں، وہ خود کہہ چکا ہے۔ اور کارگل کے بعد جو ہے نا فوج نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا، یہ بھی وہ کہہ چکا ہے۔ ممبئی اٹیکس پاکستان نے کروائے۔ عالمی عدالت میں اس شخص کا یہ بیان گواہی کے طور پہ پیش کیا جا چکا ہے انڈیا کی طرف سے، یہ ٹبر مسلط کیا گیا ہے، یہ ٹبر، اس کی گواہی پیش کی گئی ہے۔ یوٹیوب پہ نکال لیں، گوگل کر لیں تو آپ کو بتا دے گا۔ آپ تھوڑا صبر کر لیں، آپ ویسے ہی جلدی کر گئے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ بتا دیں گے آپ کو۔ نواز شریف خود بتائے گا، ڈان لیکس دیکھ لیں، روگ آرمی کے اشتہارات دیکھ لیں، لندن میں چھپوائے تھے مشاہد حسین نے۔ بہرحال اس کے بعد گجرات کے کسائی کو جو ہے وہ پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے۔ بہار میں جو ہے وہ خطاب کیا ہے کہ ہم جو بچی کھچی زمین ہے نا وہ بھی چھین لیں گے۔ میں نے کل بھی وضاحت کی تھی کہ نسل در نسل جو غلامی کی ہے نا وہ تم لوگوں نے کی ہے۔ 800 سال تک تو تم لوگ جو ہے وہ صرف مغلوں کے غلام رہے۔ محمود غزنی 900 میل دور تھا، 900 میل دلی سے، وہ 17 دفعہ آیا، 17 دفعہ ان کو ٹھوکا، 17 دفعہ۔ کس کس کا نام لیں؟ تو اس کو بابل، یہ ایسا شخص ہے، یہ کسائی، گجرات کا کسائی، اس کی ابتدائی خون سے ہوئی ہے۔ اس نے جو سمجھوتا ایکسپریس میں زندہ انسانوں کو جلایا، پھر ایک کرنل نے تحقیقات کی، بڑا اچھا نام تھا، مشکل سے مجھے یاد نہیں آ رہا، یاد آگے تو بتا دوں گا۔ اس کرنل نے جب تحقیقات کی تو اس نے، وہ کوئی ظاہر ہے ایماندار بندہ تھا، اس کی صورتحال سامنے آ گئی کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا جان بوجھ کے کیا گیا ہے، وہ کرنل قتل ہو گیا۔ یعنی ان کی جو ہے نا ایل کے اڈوانی کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو ہے نا واجپائی کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو ہے نا موڈی کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ آج کل جو پوسچرنگ کی جا رہی ہے وہ امت شاہ کی جا رہی ہے۔ وہ ادھر قتلوں پہ پہنچا ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو امت شاہ کے سامنے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے، ریڈ کارپٹ۔ وہ کوئی پرانی ویڈیوز لوڈ کر رہے ہیں، کوئی نئی ویڈیوز لوڈ کر رہے ہیں، جس بندے کو مرا ہوا دکھا رہے ہیں، وہ اور اس کی گھر والی کہہ رہی ہیں کہ ہم مرے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ اس کو پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے، اور بہار میں اس نے بڑی بڑکے ماری ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ جو تم نے اکھاڑنا ہے نا، باتیں نہ کرو، اکھاڑو۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ کرو نا حملہ، پلیز، حملہ دیکھنے کا بڑا شوق ہے، کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں موت سے تم لوگ ڈراتے ہو۔ بہرحال اس کے بعد جی کپتان ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ واپس آ رہا ہے۔ یہ جو انکشاف کیا ہے، میں نے اس دن بھی آپ سے ذکر کیا تھا، سید مشاہد حسین نے، انہوں نے کہا جی کہ نومبر میں یہ بات چیت شروع ہوئی تھی، اور بڑی سینسٹیو یہ بات چیت ہے، 1 on 1 ہے، کسی تیسرے بندے کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ علی مین گنڈاپور کیا بیچتے ہیں، اعظم سواتی کون ہے، یہ سارے لوگ ایویں جو ہے نا وہ بڑکے مار رہے ہیں۔ مذاکرات شروع ہے، آج اس کی تصدیق کی ہے ایک بہت زبردست صحافی ہیں فخر الرحمان، فخر الرحمان نے جو ہے وہ اس کی تصدیق کی ہے کہ واقعی یہ بات جو ہے وہ درست ہے، اور عمران خان کو کسی بھی وقت وہ عدالت سے ضمانت مل سکتی ہے، اور جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس وقت کیونکہ قوم کی ضرورت ہے۔ میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ جو جنگ ہے نا وہ قوم لڑتی ہے، وہ فوج نہیں لڑتی، وہ قوم لڑتی ہے، اور قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ یعنی اس کے لیے آپ کو اور کون سا ثبوت چاہیے کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جب الیکشن ہوئے 8 فروری کو، تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس وقت جو طاقت کا مرکز ہے نا، یقین کریں زندگی میں پہلی دفعہ وہ GHQ نہیں ہے، طاقت کا مرکز اس دفعہ اڈیالہ ہے۔ لوگ GHQ کی طرف نہیں دیکھ رہے،
لوگ اڈیالہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کیا بیان آتا ہے، وہاں سے کیا پالیسی آتی ہے، کیا کرنا ہے، کیا بیانیہ بنانا ہے۔ اور یہ 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، نواز شریف چپ، شہباز شریف چپ، مریم نواز یا مریم صفدر، مریم نواز تو دھکے سے بنی ہوئی ہے، صفدرنی بڈھی وہ چپ، مکھی منتری بالکل چل پروگرام، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ یاد کریں نا 2019 کس طرح قیامت برپا کر دی تھی عمران خان اور جنرل آصف غفور نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے، کیونکہ اوپر بندہ جو ایسا بیٹھا تھا۔ اور جب بالا کوٹ میں، پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، بالا کوٹ میں جو کوا مارا انہوں نے، جو درخت گرائے، تو صبح 4 بجے زوم میٹنگ ہوئی، 4 بجے میٹنگ ہوئی۔ عمران خان جو ہے نا بنی گالہ میں موجود تھے اور انہوں نے زوم پہ لیا باجوہ کو، زبیر محمود حیات چیئرمین جوائنٹ چیف کو، اس کے علاوہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور کو، اور جو ہے نا وہ نیول چیف کو، 4 بجے، یعنی جب حملہ ہوا 2 گھنٹے بعد زوم میٹنگ ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی رسپانس کریں گے۔ یہاں پہ 48 گھنٹے، سفارتکاری میں 48 گھنٹے اتنے اہم ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ انہوں نے 48 گھنٹے ان کو دیے، اس نے واپس آنا ہے جی، اس کے بعد ہی کچھ ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہار میں بڑھ کے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ، بھائی آپ کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ کرو، آپ نے میزائل چلانے، آپ نے رافیل چلانے، جو مرضی ہے کرنا ہے کرے۔ ابھی تک تو بڑھ کے ہی مار رہے ہیں آپ لوگ۔ اور میں نے بتایا ہے کہ اس کی پیدائشی خون سے، حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے اس نے بھیڑ کا خون پیا تھا۔ یہ آر ایس ایس کے گنڈے، یہ سڑک چھاپ، یہ جو ہے نا ریپسٹ، یہ جو ہے نا وہ ریپ کا دارالحکومت دہلی، یہ عزتیں لوٹنے والے، لیکن کمزوروں کی، یعنی یہ ڈاڑھا نہیں، کمزوروں کی، یہ نازی پارٹی ہٹلر کی، اسی کا نام عمران خان نے ہٹلر رکھا تھا نا۔ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو ہے نا بیٹھے ہیں، انہوں نے 48 گھنٹے بھی دے دیے ہیں، تو آپ نے جو اکھاڑنا ہے کسائی صاحب آپ اکھاڑے۔ آپ کا یہی جو ہے نا، جب آپ کوئی وقت آتا ہے آپ بندے مار دیتے ہیں، نہتے بندے مار دیتے ہیں۔ کپواڑہ میں آپ نے بندے مارے، آپ نے جو کرنا ہے، اگر کل حملے کا پروگرام ہے تو آج کرے، آج پروگرام ہے تو ابھی کرے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ کو، جو 1600 جو ہے نا چینلوں والے، ہمیں مقبوضہ کشمیر چاہیے، مقبوضہ کشمیر چھنکڑا ہے، تم لوگوں کو چاہیے، تم لوگوں کو کچھ اور ملے گا، کیونکہ سرحد پہ کھڑے ہوئے ہر فوجی کے پیچھے 25 کروڑ کھڑا ہے۔ یہ بات جو ہے نا وہ آپ نے ذہن میں رکھنی۔ اور اگر آپ کی تعداد زیادہ ہے نا کہ ہم لوگ 1.5 ارب ہیں، تو 1.5 ارب کو تو مارنا آسان ہوگا، اتنے زیادہ بندے ہوں گے۔ اوز خان نے کہا تھا نا، اتنی بڑی فوج دیکھ کر، جب وزیر نے کہا کہ اتنی بڑی فوج، تو اوز خان نے کہا میں یار پریشان ہو رہا ہوں کہ ان کو دفنائیں گے کہاں مار کے۔ تو آپ لوگ اپنی تعداد پہ آپ جو ہے نا لیٹرینیں بنوائیں اس کی، جو ہے نا تاکہ وہ ریلوں کی پٹڑیاں محفوظ ہوں۔ تو وہ میرے پھر محترم ویورز مائنڈ بھی کرتے ہیں، تو بڑھ کے چھڑ کے نہ ماریں۔ آپ کسائی ہیں، گجرات کے کسائی ہیں، امریکہ پہ آپ پہ پابندی تھی، امریکہ میں آپ پہ ایف آئی آر تھی، یہ تو آپ طاقتور نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں۔ ادھر چاچے مامے کی سرکار چل رہی ہے۔ اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ پہلی دفعہ جرنیلوں کی باری آئی ہے، اب جرنیل اقتدار چھوڑیں۔ اب جرنیل جو ہے نا وہ اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کے بجائے نا وہ دلی کی طرف رخ کریں، دلی کی طرف۔ پھر ابھی جو ہے نا وہ چونکہ اسلام آباد کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں نا، تو ان کے سامنے قوم کھڑی ہے، ڈیوائیڈ ہے۔ یعنی آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں عمر ایوب نہیں تھے، 100 سے زیادہ سیٹیں ان کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، اس میں شبلی فراد نہیں تھے جو سینٹ کا اپوزیشن لیڈر ہے۔ پی ٹی آئی کا جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیا، ان کو کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ سامنے کون بیٹھا تھا؟ عطا تارڑ، لاہور میں تیسرے نمبر پہ آیا ہے۔ سامنے کون بیٹھا تھا؟ سمدی۔ سامنے کون بیٹھا تھا؟ خواجہ آصف۔ ہر دفعہ فارم 47 عثمان ڈار سے آ رہا، عثمان ڈار کی ماں سے آ رہا، پورے ڈار خاندان سے آ رہا، بغیرت سفید بالوں والا وہ بیٹھا تھا۔ یعنی وہ بندے، محسن نقوی بیٹھا تھا۔ محسن نقوی کون ہے؟ خالد خورشید نے کہا تھا نا سنجانی میں کہ محسن نقوی کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا وہ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں؟ آپ اسلام آباد کی طرف چونکہ کھڑے ہیں تو قوم آپ کے سامنے کھڑی ہے، آپ دلی کی طرف رخ کر دیں قوم پیچھے کھڑی ہو جائے گی، اور آپ اپنا کام کریں، بارڈرز پہ جائیں اور لیڈ کریں۔
یعنی سارے کور کمانڈرز اور آرمی چیف لیڈ کرے کہ ہم آگے ہیں جی، ہم نے تو جو بھی اسلامی فلم دیکھی ہے، جو بھی ناول پڑھا ہے، جو بھی کتاب پڑھی ہے، کہ جو ہے نا پہلا گھوڑا سپہ سالار کو ہوتا تھا، چاہے وہ یوبی ہے، طارق ہے، محمد بن قاسم ہے، قتیبہ بن مسلم ہے، مسنہ بن حارثہ ہے، مولا علی ہیں، جو بھی ہیں ان کا تو گھوڑا آگے ہوتا تھا کہ یہ جی سردار ہے، یہ سپہ سالار ہے، تو چلو آگے شعبہ، آگے لگے، فوج کو پیچھے لگائیں کہ ہم آگے ہوں گے، چلیں چھوڑے، آپ چھوڑ دیتے ہیں، اقتدار چھوڑ دیتے ہیں، سیاستدانوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، عمران خان پہ چھوڑ دیتے ہیں، سول حکومت پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو مہربانی کریں، یہ جو آئندہ پہلے بھی کب کا کہا جا رہا تھا کہ جو آئندہ جنگیں ہوں گی نا وہ پانی پہ ہوں گی، اور اب آ گئی بھی ہے بات، وہی آ گئی ہے، یہ وار کرائم ہے پانی بند کرنا، وار کرائم ہے کہ ہم پانی بند کر دیں گے، ویسے پانی بند کر دیں گے آپ لوگ، لیکن اگر پانی بند ہوتا ہے تو قوم کے بارے میں سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ پہلے وہ نہروں کے معاملے پہ سندھ پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ لوگ مہربانی کریں، یعنی جو لوگوں کے نمائندے ہیں نا، جن کو لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، جن کو لوگوں کا پیار حاصل ہے، جن کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہے، ان پہ بھروسہ کریں، سارا انتظام، ساری جو ہے نا وہ سفارتکاری شاہ محمود قریشی کے حوالے کریں، اور جو انتظام ہے وہ خان صاحب کے حوالے کریں، خان صاحب کو کہیں کہ آپ جانیں، سفارتکاری جانیں، ڈپلومیسی جانیں، مذاکرات جانیں، اور ہمیں جب آپ لوگ جو کہیں گے، کیونکہ یہ جو فوج ہوتی ہے یہ ریاست کا ایک ٹول ہوتی ہے، جس طرح ایک پیچ کھولنے کے لیے آپ کو پلاس کی ضرورت پڑتی ہے یا پیچ کس کی ضرورت پڑتی ہے، فوج ایک ٹول ہوتی ہے، اب حکومت اسے کس طرح استعمال کرتی ہے، کب استعمال کرتی ہے، یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ اپنا قبلہ اسلام آباد سے ہٹائے، ہر وقت اسلام آباد، ہر وقت اسلام آباد، ہر وقت اسلام آباد، ہر وقت پتہ نہیں اسلام آباد اچ کے پئیے اور وزیر اعظم ہاؤس اچ کے پہ آئے، تو آدھا کی لینا دینا اسلام آباد نال؟ تو اپنا رخ نہ اسلام آباد سے ہٹائیں، دلی کی طرف کریں یا بامبے کی طرف کریں، تاکہ قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے۔ ابھی آپ قوم کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور یہ غلط فہمی ہے انڈیا کی، مار دونوں کی پڑے گی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، مار دونوں کو پڑے گی، دونوں کو مار پڑے گی، لیکن انڈیا نام ہمارا نہیں مٹا سکتا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ قطعی طور پہ وہ بار بار 71 کا حوالہ دیتے ہیں، یہ 71 نہیں ہے، یہ 71 نہیں ہے، مغربی پاکستان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ جو لانتی تھا، وہ جو قومی غدار تھا، وہ جو سور تھا یا اور اس کی ٹیم تھی، مغربی پاکستان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، درمیان میں 1100 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور وہاں بھی تم لوگوں کی چانکیہ کی چالیں تھیں، چال بازیاں تھیں، سازشیں تھیں، میدان میں تم لوگ کب جیتے ہو؟ وہ کیا تھا نا رات کو 12 بجے تم لوگوں نے لاہور پہ حملہ، کیا کیا تھا حدید بھٹی نے تم لوگوں کے ساتھ؟ جنرل چودھری نے کہا تھا کہ ہم جم خانے میں ناشتہ کریں گے یا کھانا کھائیں گے، کھلوایا تھا نا کھانا چونڈا میں، آج تک ٹینکوں کی باقیات پڑی ہیں چونڈا میں تم لوگوں کی، دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی تھی، مشرقی پاکستان کا تانا نہ دے، اب یہ 71 نہیں ہے، اب یہ 71 نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ لیکن یہ جو ہمارے والے جرنیل ہیں، یہ اپنا ذرا قبلہ درست کر لے، قبلہ اپنی جو ہے نا وہ جو ان کی ڈیوٹی ہے، اور یہ چلے جاتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں، ماریں، ڈانگیں ماریں، سوٹیاں ماریں، الٹا لٹکوائیں، جو یہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آج نظارہ کیا پیش کیا ہے؟ صدام ترین کے دونوں ہاتھ میں ہتھ کڑیاں، اس طرح پھر قومی یکجہتی ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔